मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा सेक्रेटरी हल्का ख़वातीन से गुजारिश है कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतआवनु अलल बिर्रि वल तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमा फ़हमुन्निसा साहिबा नाज़िम शहर औरंगाबाद और शहर औरंगाबाद की मुख्तलिफ जोन की मुकामी नाज़िमात स्टेज पे बैठी हुई इज़्ज़तमाब बहनों और मेरे सामने बैठी हुई सभी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक तआला ने कि सुनहरी मौका हमें नसीब फरमाया और आज उसी के इफ्तिताह के तहत आप और मैं यहाँ जमा हुए हैं। वाकई बड़ी ही खुशकिस्मत है आप बहनें भी और हमारी हल्के ख़वातीन औरंगाबाद की बहनें भी कि उन्होंने ये बहुत ही अहम और मुबारक कदम वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए उठाया है। मैं उन ख़वातीन को भी, हल्के ख़वातीन शहर औरंगाबाद को और तमाम ख़वातीन जो यहाँ जमा हैं और इस मोहल्ले की बस्ती की उन तमाम बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनके इस कदम को सराहते हुए उनके हक में दुआए खैर करती हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उनके इस काम में बरकत अता फरमाए, आमीन, और सबका ताउन उन्हें हासिल रहे। देखिए कि जो शुरू में जो आयत मैंने आपके सामने बयान की, इसमें अल्लाह तबारक तआला ये बात हमारे सामने रख रहा है कि ईमान वालों, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे से ताउन व मदद करो और गुनाह और बुराई के कामों में एक दूसरे का ताउन ना करो। तो यहाँ नेकी के काम में ताउन करने की बात हो रही है, भलाई के काम में ताउन करने की बात हो रही है। जैसे कि अभी तहसीन साहिबा ने भी आपके सामने कुरान की वो आयत आपके सामने रखी कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम लोगों को भलाई का, खैर का हुक्म देती हो और बुराई से रोकती हो और अल्लाह पर ईमान लाती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत मुस्लिमा हैं, खैर उम्मत है और खैर उम्मत होने के नाते हमारी सिफात बताई गई है कि हम लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं, खैर की तालीम देते हैं, हम खुद भी भलाई करते हैं और लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और इस जमीन पर, इस समाज में जो बुराइयां हैं उसको हम रोकते हैं, उसको हम खुद भी नहीं अंजाम देते। तुमिनुना बिल्लाह, कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यानी हमारे कौल व अमल के अंदर तज़ाद बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जो हमें खैर उम्मत कह रहा है और जो हमें बुराइयों से रोकने की बात कह रहा है, तो हम खुद भी खैर को फैलाते हैं, अपनाते हैं, इख्तियार करते हैं और मुनकर से रोकते हैं, सबको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। हमारे कौल व फ़िल के अंदर तज़ाद नहीं है। एक उम्मत मुस्लिमा का रोल यहाँ पर बताया गया है और इस उम्मत मुस्लिमा के रोल के अंदर जहाँ मुखातिब मर्द हजरात है, वहाँ ख्वातीन को भी मुखातिब किया गया है कि ख्वातीन भी इस काम के अंदर साथ साथ दोनों एक दूसरे के माविन, दोस्त और मददगार हैं। कुरान में अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है कि वल मोमिनुना वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़ यामुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक, माविन, मददगार, यानी अच्छे कामों को करने के सिलसिले में, भलाइयों को फैलाने के सिलसिले में और मुनकर को रोकने के सिलसिले में
جہاں مرد ذمہ دار ہے وہاں خواتین بھی اس کے تعاون کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور اگر خواتین کوئی اچھا اور بہترین کام انجام دے رہی ہے، خیر کے کام کو انجام دے رہی ہے، تو مرد حضرات ان کا تعاون کرتے ہیں، تب کہیں جا کر معاشرہ سنورتا ہے. تو سماج اور معاشرہ مرد و عورت کے تعاون سے بنتا ہے. الحمدللہ یہ آپ کی محلہ ہے، بستی ہے. اب یہاں جو بھی خیر کے کام، جو بھی منکر سے روکنا ہے، تو جہاں مردوں کو یہ رول ادا کرنا ہے، پلے کرنا ہے، تو خواتین کو ان کا تعاون کرنا ہے. اور جہاں خواتین اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو وہاں مرد حضرات کا کام ہے کہ ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، ان کی معاونت کرے. یہ جو ہے تو ذمہ داری ہے. دیکھیے انسانوں کے اندر پیار و محبت اور ضرورت مندوں کی مدد ہم دیکھیں گے کہ ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد بھی ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہر عہد میں یہ بات ہم کو نظر آتی ہے، ہر دور میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، ان کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہر دور میں نظر آتا ہے. کیونکہ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہے. اسلام ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے. اسی لیے اسلام جو ہے تو سراپا رحمت ہے، خیر و برکت والا ہے، اور حسن سلوک و خیر خواہی سے عبارت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق خدا کی خدمت کو اسلام کا طرز امتیاز قرار دیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا. اسی لیے اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہے کہ تم جو ہے تو لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، نفع بخش بنو. یہ بات جو ہے تو وہاں پر کہی گئی ہے. اب اسے دیکھیے کہ اسی خدمت خلق کے اندر ایمان کی روح بھی ہے اور ایمان کی استقامت بھی اسی کے اندر ہم کو نظر آئیں گی، اور آخرت کی کامیابی اور سرخروئی بھی اسی خدمت خلق کے کام میں ہم کو نظر آئیں گی کہ لوگوں کی خدمت کرنا، انہیں صحیح راستے کی طرف بلانا، ان کا ہر معاملے میں تعاون کرنا. تو جہاں روحانی اعتبار سے معاشرے کو سرشار ہمیں کرنا ہے، وہی ہم چاہیں گے کہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ صحت مند ملت جب روح کی اس کی پاکیزگی ضروری ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے صحت بھی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے صحت کا انتظام کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے تو شاریرک طور پر بھی، جسمانی اعتبار پر بھی پوری طرح فٹ رہے، تاکہ جو خیر امت کا فریضہ ہمارے اختیار میں دیا گیا ہے، ہم کو دیا گیا ہے، ہم کو کھڑا کیا گیا ہے، تو اس خیر امت کے فریضے کو ہم بالکل فٹ ہو کر معاشرے کے اندر ہر پہلو سے انجام دیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام سے ہے، اس پر ہم کو توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ ہماری بہن کیسی صاحبہ نے بھی وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی جو بڑے ہی دلکش پیرائے کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، کہ جس میں جو ہے تو ذکر کیا گیا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اس طرح سے کہتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کیسے تیری عیادت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تو کسی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. اور پھر کہا گیا ہے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کھلاتا. تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا کہ اگر تو کسی بھوکے کا پیٹ بھرتا، اس کو کھانا کھلاتا، تو مجھے وہاں پاتا. اسی طرح پانی کے متعلق بھی کہا گیا کہ میرا بندہ میں پیاسا تھا تو مجھے پانی پلاتا. جب پوچھا گیا کہ کیسے پانی پلاتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو کسی پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. تو اس سے ترغیب دی گئی، معاشرے میں لوگوں کی کام آنے کی ایک ترغیب دی. یہاں پر کھانا کھلانا، پانی پلانا، عیادت کرنا، ان چیزوں کو بتایا گیا. لیکن صرف یہی چیز نہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی خدمت کرنا مالی ہے
تو صرف مالی اعانت کرنا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، مالی طور پر کفالت کرنا ہی یہ نہیں ہے، مگر بلکہ دیگر معاملات میں اس کی مدد کرنا، ہر معاملے میں اس کا تعاون کرنا، یہ ساری چیزیں خدمت خلق زمرے میں آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ انسانیت کتنی پریشان حال ہے۔ ابھی کووڈ کے بعد سے تو ہم دیکھیں کہ اپنے ہمارے بستی میں، ہمارے محلے میں ہر طرح لوگ کئی طرح کی پریشانیوں میں ہم کو نظر آتے ہیں، معاشی طور پر، نفسیاتی طور پر، صحت کے معاملے میں، تو ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ ہر گھر کے اندر پریشانیاں چلی آ رہی ہیں، اور یوں بھی ایک فطری چیز لگی ہوئی ہے کہ ہر طرح کی پریشانیاں آتی ہے، خوشحالی بھی آتی ہے اور پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، تو یہ فطری چیز تو لگی ہے جو آنی جانی ہے، لیکن ایسے حالات میں لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ جماعت اسلامی ہند اسی کام کے لیے اٹھ کھڑی ہے، جہاں ترجیح اول ان کا یہ کام ہے کہ برادران وطن کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے، ان کو اللہ کے دلوں میں لایا جائے، اللہ کی ہدایات و احکامات کو ان تک پہنچایا جائے، اور انہیں جو ہے تو اس روحانی فیض سے انہیں واقف کرایا جائے۔ وہی دوسری طرف ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت جو ہے تو امت کو خیر، امت کا فریضہ یاد دلایا جائے، اور انہیں اس بات کے لیے کھڑا کیا جائے کہ وہ بھی اللہ کے دین کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائے اور اپنی ملت کو مستحکم و مضبوط کر سکے۔ تو یہ چیز ہے، اسی کی تحت ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے کام جماعت اسلامی حلقہ خواتین بھی انجام دے رہی ہے، دعوت کے تحت، اسلامی معاشرے کے تحت، اسلامی معاشرے کے تحت سلمس ایریاز کے اندر، پھر کاؤنسلنگ سے پروگرامز، پھر ان کو کیسے انٹرسٹ فری سوسائٹی کے ذریعے، کہ بلا سودی سوسائٹی کے ذریعے کہ جو لوگ سود کے اندر، قرض کے اندر ڈوبے ہیں، ایسی مہیلاؤں کو آج کل بچت گٹ کے ذریعے جو مہیلا چل رہا ہے اس کے اندر کس طرح سے سودی نظام ہے، اور اس طرح کس طرح جو ہے تو قرض لینے والا کس طرح قرض کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈوبتا ہی جاتا ہے، اوپر نہیں پاتا، تو ان ساری چیزوں سے نکلنا۔ اب آپ کے اورنگ آباد کے اندر الخیر بیت المال ہے جو اس طرح کے کام انجام دے رہا ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، اور خواتین کئی طرح کی کلاسز چلاتی ہیں، سلائی سینٹرز چلاتی ہیں، کئی سلمس ایریاز کے اندر بیواؤں یتیموں کی مدد اور امداد کر رہی ہے، کئی کاموں کو یہاں پر حلقہ خواتین انجام دے رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے آج کا یہ پروگرام کہ یہ الخیر کلینک یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے۔ واقعی ہماری حلقہ خواتین جو ہے تو مبارکباد کی قابل ہے، میں ان کو پھر ایک بار مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ سب سے دیکھیے کہ کوئی اچھا کام شروع کرے تو ضرورت اس بات کی کہ اس کا تعاون کرے، اس کی مدد کرے۔ تو اب یہ خواتین نے جو یہ مبارک قدم اٹھایا ہے، تو اب آپ بہنوں کی ضرورت ہے کہ آپ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، اور دوسری بہنوں کو بھی لائیں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی آپ کا تعاون ضروری ہے۔ ابھی ہم نے چھوٹا سا کلینک شروع کیا ہے جہاں آپ کی ابتدائی بیماری کی تشخیص کی جائیں گی، اور کم داموں کے اندر 20 روپے فیس وغیرہ کچھ رکھی گئی ہے، تو اس طرح سے کم داموں کے اندر آپ کا چیک اپ بھی ہوگا، دوائیاں بھی آپ کو ملیں گی۔ لیکن اب یہ کام یہاں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اب یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کا میرا ہم سب کا تعاون حاصل ہوگا۔ جب سب کا تعاون حاصل ہوگا تب یہ دواخانہ جو ہے تو یہ کلینک اچھے سے چل سکتا ہے۔ اب یہ ہے آپ کی بستی کا ہے، آپ کے محلے کا ہے، آپ کا اپنا ہے۔ اب اہل خیر حضرات، خواتین کا بھی کام ہے کہ وہ اس کے لیے بھرپور انتظام کریں، بھرپور تعاون کریں، کیونکہ یہ تو ابتدائی تھوڑا سا شروع کیا گیا ہے، لیکن اور آگے ہم کو مختلف چیک اپس کے لیے، مختلف سینٹرز کے لیے اور ضرورت ہے، تو اس طرح کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آپ سب کا تعاون بہت ضروری ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ہماری حلقہ خواتین کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں ان کے حق میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر خیر دے، اور جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو اس میں کی طرف راغب کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے لوگوں کی خدمت کی، نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے بھی لوگوں کی خدمت کی، اور لوگوں کی خدمت کر کے انہوں نے جو ہے تو اللہ کے پاس اپنا بڑا مقام بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے نہیں پلایا، میں برہنہ تھا تم نے مجھے نہیں پہنایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ واقعی اللہ ایسا ہے؟
نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فائدے مند بنے. یعنی ہم سے کم ایک مسلمان کی اتنی کوشش ہونا چاہیے کہ نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے، نہ میری کسی بات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. اور سب سے زیادہ اہم چیز ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم کو لوگوں کے لیے فائدے مند بننا ہے، تو ہم یہ کام ہر جگہ کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں جتنی ہماری حالت ہے، استطاعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے. آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے نا، جماعت اسلامی کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الخیر کلینک کا افتتاح ہوا ہے نا. یہ کام کیوں ہو سکا؟ کیونکہ یہ کام اجتماعیت نے کیا. اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے اجتماعیت کے ساتھ، روزہ سب رکھتے ہیں ساتھ میں، حج سب کرتے ہیں ساتھ ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم کو اللہ کے بندوں کی خدمت بھی ساتھ میں مل کر کرنا ہے نا. اب اگر آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ اس چیز کی اور تشہیر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے. ٹھیک ہے، آپ دواخانہ نہیں کھول سکتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کوئی جا کر دواخانہ کھولے، لیکن آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ نہ سوچیں کہ میرے کو فائدہ ہو گیا نا بس، ان کو کیوں فائدہ دینا ہے. اگر یہ سوچیں گے تو یہ ہماری مسلمان سوچ نہیں رہے گی. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سے آپ لوگ بھی استفادہ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. تمام شکر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. اسی کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اور ہمارے اس کلینک کا افتتاح بھی اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے ہونے جا رہا ہے. اور درود سلام محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام ہی ان لوگوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی. ساجدہ بائی صاحبہ، ناظمہ خواتین حلقہ مہاراشٹر، رحیم بائی صاحبہ، ناظمہ شہر اورنگ آباد. اس موقع پر یہاں پر موجود ڈاکٹر صادق صاحب اور تمام ہی اہلیہ کے ذمہ داران، محترم خواتین، میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنی غیبی تائید اور نصرت سے اس طرح کا معاملہ فرمایا کہ الحمدللہ یہ کلینک کا افتتاح یہاں پر ہونے جا رہا ہے. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اطہر مسجد میں یہاں پر کام کا آغاز کیا گیا اور ہماری ایک پوری ٹیم اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے اس بستی کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز ہوں. تو دین کا وہ وسیع تصور جو جماعت چاہتی ہے میں ہم اپنی اصلاح کریں، عبادات، معاملات، کس طرح باجی نے اشارہ کیا، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تعلیم کے میدان میں خصوصیت کے ساتھ کام ہو، یہ ہمارا ایک خاص ویژن رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں کرتے ہوئے یہاں پر اس بات محسوس ہوئی کہ یہاں پر قریب میں کوئی دواخانہ نہیں ہے. یہاں سے لوگوں کو کافی دور جانا پڑتا ہے، میڈیکل اسٹور بھی اویلیبل نہیں ہے اور اتنی بڑی بستی ہے. تو دوران میں یہ بات سامنے آئی اور پھر بہت تیزی کے تو یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پر کافی تکلیف ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ پیشنٹس کے لیے ایک مشکل بنا رہتا ہے. تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ انشاءاللہ العزیز یہاں پر اس دواخانے کا افتتاح آپ کے سامنے قریب ہونے جا رہا ہے اور بہت کم فیس پر انشاءاللہ نامنل 20 روپے اور یا 40 روپے کچھ اس طرح سے فیس طے کی گئی ہے. اس میں آپ کو چیک اپ بھی ہوگا، دوائیں بھی ملیں گی، ساری چیزیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سارے شہر کی ایک اہم ٹیم ہے. رحیم باجی کے جو قریبی جو حلقہ ہے اس کے اندر کئی ایکسپرٹ ایم ڈی ہیں جو گائنک کے ڈاکٹرز ہیں. ایسے کئی لیڈی ڈاکٹرز بھی ہمارے ٹچ میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی خدمات بھی ہم وقتاً فوقتاً یہاں پر حاصل کریں گے. تو اس طرح سے
یہ ایک اہم ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہونے جا رہی ہے. جیسا کہ باجی نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اصلاً یہ آپ کا دواخانہ ہے, آپ کا کلینک ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی باہر سے لوگ آ رہے کر رہے ہیں. یہ آپ کو اس کی ذمہ داری ادا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہیلتھ کی بات آ رہی ہے, اس کے ساتھ ہم دوسری بھی جو کوشش کر رہے ہیں, الخیر کے نام سے مفہوم ہے. تو الخیر کے ہمارا ایک آلریڈی الخیر بیت المال چلتا ہے. اس میں ہم صرف 1% لون پر 1% چارج کریں. سال میں صرف 1% آپ کو دینا ہے, گولڈ لون دے رہے ہیں. تو ایک بڑا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مہیلا بچت گھر کا جو ایک بڑا جال یہاں پر پھیلا ہوا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بلا سودی طریقے سے اس کو حل کیا جائے. تو وہ بھی کچھ چیزیں ہمارے آگے منصوبے میں ذہن میں. اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف تو بچیاں ہماری پڑھے, تعلیم حاصل کریں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ سلائی اور فیشن ڈیزائننگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم اس پر بھی ہم غور کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ جو یہاں کی جو لوکل خواتین ہیں, آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ آگے بڑھیے, ٹچ میں رہیے, باجی کے ان کے ٹچ میں رہیے. اور ایک اچھی سی ایکٹیویٹی ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہمارے محلے کے نوجوان اور خواتین ان لوگوں کا ہم کو ساتھ ملے گا. تو ماشاءاللہ سے یہاں کے تقریباً محلے کے لوگ ساتھ میں ہیں, سب مل کر کے اس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم آگے کام کرنا چاہتے ہیں. تو بات اصل یہی ہے کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک اچھا سا دنیا میں ایک اچھی زندگی گزاریں. اور دین نے جو تصور پیش کیا, تو وہ اس محدود تصور سے نکلتے ہوئے سارے کام ہمارے اور دین کی خاطر کر رہے ہیں. یہ قرآن نے کہا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور جو گناہ کے کام ہے, سرکشی کے کام ہے, اس میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. تو ایسے جتنے بھی ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, اس کو ہم ساتھ میں مل کر کے ٹیک اپ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی استطاعت بھر کے مطابق اس کو ہم حل کریں. انہیں رمضان کٹ کا معاملہ ہونے دیجیے, یا پھر دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر میں نامنتر کے حوالے سے بات آ رہی ہے, تو اس کے لیے کچھ ہم کو آبجیکشنز داخل کرنے کی بات ہونے دیجیے. یہ تمام کام ہم سب کو مل جل کر کے ساتھ میں کرنا ہے, اور اس میں آپ کا سب کا تعاون ضروری ہے. تو یہی چند باتیں تھی, گزارشات تھی جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا تھا. اس موقع سے ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے یہاں پہ کام کر رہی ہے. مولانا عبد الماجد ندوی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور موجود رہیں گے آگے بھی. ہمارے افسر بھائی صاحب ہیں, وہ بھی یہاں پر رہیں گے. اسی طریقے سے آصف بھائی ہیں, مقصود بھائی ہیں. اس طرح ایک پوری ٹیم ہے. اور خواتین کا بھی اپنا ایک حلقہ, آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی یہاں پر قاسم برنی درگاہ کے پاس میں پیچھے وہاں پر خواتین کا ایک اجتماع ہوتا ہے, 2 جگہ پر اجتماع ہوتے ہیں, تو آپ اس میں بھی شریک رہیے. اور اسی طریقے سے اطہر مسجد کو سینٹر بنا کر کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہم اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. تو ان تمام ایکٹیویٹیز میں آپ کا, خواتین کا, مردوں کا, نوجوانوں کا, یہاں کے محلے کے بزرگوں کا, سبھی جماعت کے لوگوں کا, اس میں جو ہے تو کوئی جماعت اور اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے. تمام لوگ مل جل کر کے ہم اپنا اپلفمنٹ کریں, تاکہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے اس ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں, اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں, ہماری آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ بنے. یعنی چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہونے دیجیے, ہیلتھ کا معاملہ ہونے دیجیے, فٹنس کا معاملہ ہونے دیجیے. چاہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوشش اس بات کی کہ آپ کو ختم کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے. تو ایسے اس میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے دین سے وہ وابستگی پیدا کریں. اور اسی لحاظ سے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا, اس کارِ خیر میں حصہ لیا, جب ایک بڑا حصہ تو جماعت نے اپنے بیت المال سے اس میں لگایا ہے, اور یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے جس بھی لائن سے اس میں تعاون اور مدد کی, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنائے. ساجدہ باجی یہاں پر تشریف لائے, تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. تمام یہ حلقہ خواتین کے ہمارے ممبرس, ہمارے میرے ساتھی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کے محلے کے جو لوگ نوجوان جنہوں نے ہم کو یہ روم دیا بہت کم, ایک منیمم چارجز پہ, میں تمام ہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں